अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदीस नंबर जो है वो बाब हदीस के बाब नंबर 9 तक हमारी बातचीत हो चुकी थी। आज हम जो है वो पेज नंबर 175 से आगे मज़ीद पढ़ेंगे, जिसमें बाब 9 से जो है वो शुरू हो रहा है। बाब 9 हदीस का बाब 9, जिसमें डींग मारने के बारे में। डींग यानी कि बड़ाई, किसी भी चीज़ के लिए प्राउडली कोई बात करना, शेखी बिगाड़ना, जैसे हम आम अल्फाज में शेखी बिगाड़ना कह सकते हैं। ठीक है, उस हवाले से बात होगी जी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि अज़बा हज़रत वसल्लम की ऊँटनी का नाम है, जो कि शर्त में कभी पीछे ना रहती, यानी कि ऊँट के दौड़ने में कभी हारती नहीं थी। एक मरतबा एक अराबी आया और अपने पिछेरे पर सवार होकर, यानी कि पिछेरे से मुराद वो कमसिन ऊँट, यानी कि ऊँट का जो बच्चा जो कि अभी नया नया जवान हुआ हो, ठीक है, छोटा यानी कि कमसिन ऊँट, उसके ऊपर वो सवार था और उसने अज़बा यानी आप वसल्लम की जो ऊँटनी थी उससे दौड़ने की शर्त की। फिर वो अज़बा से आगे निकल गया, तो ये अमर आप वसल्लम के जो सहाबा कराम थे उन पर शाक गुजरा, यानी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा। आप वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को ज़रूर है कि जो चीज़ बढ़ जाए उसको घटा दे। ठीक है, अब इस हदीस मुबारका में जो बयान किया जा रहा है वो ये कि अल्लाह पाक जब यानी कि कोई चीज़ हद से बढ़ जाती है, जब कोई शय बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला इसको पस्त कर देता है। असल में इस जो हदीस मुबारका है इसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए ये एक इशारा है कि दुनिया और ज़ाहिरी मालो मता पर इंसान को भरोसा और फ़ख्र नहीं करना चाहिए। कि किसी भी शख्स की जो चीज़ है, मतलब उस पे हम ये ना कहें कि अगर कोई गरीब है या कोई यानी कि कम मालो दौलत का मालिक है या कोई यानी कि नेकी में भी पीछे है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही ऐसा रहेगा। अल्लाह ताला की ज़ात अगर उसको बढ़ा देगी तो वो उसकी ज़ात यानी कि कर सकती है। हम इस हवाले से नहीं कह सकते कि यानी कि वो अगर उस पे है, या हम अपने हवाले से ये बात नहीं कर सकते कि हमारे पास ज़ाहिरी मालो दौलत असबाब हैं और हम ये कहें कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, उसमें यानी कि गरूर नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हदीस मुबारक है 10वां बाब जो है वो खुशामद के हवाले से है। खुशामद की बुराई बयान की गई है। हुमाम रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि एक शख्स हज़रत उस्मान के पास आया और उनके मुंह पर उनकी खुशामद करने लगा। खुशामद क्या चीज़ होती है? खुशामद के मतलब ये है कि किसी भी शख्स को जो उसकी तारीफ़ है उसके मुंह पर बयान करना। अब तारीफ़ करने में और खुशामद करने में भी फ़र्क है। खुशामद में दरअसल थोड़ा सा झूठ का पहलू भी आ जाता है। ठीक है, तारीफ़ तो सच्ची तारीफ़ होती है, लेकिन खुशामद में थोड़ी सी जो है वो झूठ का पहलू भी आ जाता है, क्योंकि इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की है। अगर ये अच्छी चीज़ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इसे मना ना करते, क्योंकि इस हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि वो उनके पास आया, हज़रत उस्मान के पास, और उनके मुंह पर उनकी खुशामद करने लगा, तो मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला ने मट्टी लेकर उसके मुंह पर डाल दी और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम खुशामद करने वालों से मिलो तो उनके मुंह पर मट्टी डालो। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से रवायत है कि एक शख्स ने तारीफ़ की और एक शख्स की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इसकी गर्दन काटी। 3 बार फरमाया। बाद में फरमाया कि जब कोई तुम में से अपने दोस्त की तारीफ़ करे ज़रूरत के वक्त, तो यूं कहे कि मैं इसको ऐसा समझता हूँ, लेकिन नहीं, पाक कहता हूँ इसको अल्लाह पर, यानी मैं ये नहीं कहता कि वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा और पाक है। अच्छा, अच्छे फ़ेल पर अब ये इस हदीस मुबारका का जो यानी कि तशरीही नुक्ता है वो ये है कि अच्छे फ़ेल पर किसी आदमी की जायज़ तारीफ़ करना मना नहीं है, लेकिन किसी की तारीफ़ करते हुए हद से ज़्यादा गुजर जाना, यानी कि हद से बढ़कर मुबालगा करना, तकल्लुफ़ से काम लेना, ये जायज़ नहीं, ये खुशामद में शामिल है। ठीक है, खुशामद यानी कि ऐसी तारीफ़, ऐसी सिफ़त बयान करना जो कि उस शख्स में ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी हदीस मुबारक है उसमें भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से यही बात साबित होती है कि जब तुम अपने दोस्त में की तारीफ़ करो, तो उसकी वो तारीफ़ अगर तुम करो जो कि चीज़ उसमें मौजूद नहीं है, तो तुमने एक गलत काम किया। ठीक है, अच्छा, नरमी का बयान बाब जो हदीस नंबर 11 का जो बाब है उसके हवाले से नरमी का बयान। अब्दुल्ला बिन मुग़फ़ल से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह नरम है, दोस्त रखता है नरमी और मलामत को, और जो सवाब नरमी पर देता है वो सख्ती पर नहीं देता। इसी तरह से नेक्स्ट हदीस जो है वो भी इसी हवाले से है कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नरमी और मलामत से महरूम है वो सब भलाइयों से महरूम है। अब इस हदीस का तशरीही नुक्ता क्या है कि नरमी, मलामत, नर्म लहजा, खूबसूरती से बात करना,
اب یہاں پہ جو رفیق کا لفظ استعمال کیا گیا وہ مراد اللہ کا رفیق، یعنی کہ اللہ کا دوست، ایک ایسا شخص جو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر مہربان ہے، ان کے لیے آسانی کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، انہیں مطلب تکلیف سے دور رکھتا ہے، انہیں تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، ایسا شخص ہوتا ہے نرم۔ اور یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ تو اگر اس کے بندوں میں سے کوئی شخص وہ صفت کو اپنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، یعنی کہ اللہ کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، باب نمبر 12، احسان کرنے والا کا شکر ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر نہیں کرتا وہ جو آدمیوں کا شکر نہیں کرتا، یعنی کہ ایک شخص جو کہ اللہ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ، انصار سارا ثواب لوٹ کے لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور پھر اس کی مقدرت ہو تو اس کا بدلہ دے، اور اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کرے، اور جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ٹھیک ہے، اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، تو جب آپ کی بساط ہو، آپ کی اوقات ہو، آپ کی استطاعت ہو، تو آپ اس بھلائی کا جواب دیں، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر جتنا اس نے کیا۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پاتا یا آپ نہیں کر پاتے، آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو کم از کم آپ اس کا شکریہ ادا کریں، یعنی کہ اس کی احسان مندی کریں، اس کے شکر گزار ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تعریف کرے اس کی شخص کی اچھائی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احسان مندی کی، شکر ادا کیا، اور اگر اس نے چھپا لی وہ تعریف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ناشکری کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے جو احسان کرنے والا شخص ہے اس کی احسان مندی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، باب نمبر 13 میں راہ میں بیٹھنے کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچو تم راستوں میں بیٹھنے سے، یعنی کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کو ضرور ہے اپنے اپنے مقاموں میں بیٹھنا باتیں کرنے کو، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو باتیں کرنے کے لیے اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ضرور ہے، یعنی کہ ضرورت ہے، تو جو حق ہے راستے کا اس کو ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا نگاہ نیچے رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، اور اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اب اس میں سمپل فارم میں آپ اس کو سمجھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں مت بیٹھو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو راستے میں اپنے یعنی کہ مقصد سے بیٹھتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے، تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے یہ کہ مطلب ہم کسی کے گھر جا کے اکٹھے نہیں ہوتے، ہم راستے میں ہی کہیں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر راستے میں بیٹھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ تو انہوں نے حق پوچھا تو آپ نے کہا 4 باتوں کا خیال رکھو، نگاہ نیچی رکھو، یعنی کہ تمہاری نگاہ کسی نامحرم کے اوپر نہ پڑے۔ پھر دوسری یہ کہ کسی کو ایذا نہ دو، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ دو۔ تیسری بات یہ کہ اچھی بات کا حکم دو، یعنی کہ خود اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، تو دوسروں کو بھی نیکی کا کام کرنے کا حکم دو۔ اور اگر اپنے آپ کو کسی برائی سے بچا رہے ہو تو دوسروں کو بھی اس برائی سے بچنے کی تلقین کرو۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ راہ بتانا بھولے بھٹکے کو، ٹھیک ہے، بھولے بھٹکے کو راہ بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ایک اور روایت کی ہے، اتنا زیادہ ہے کہ مدد کرو آفت زدہ کی اور راہ بتاؤ بھولے بھٹکے کی، یعنی کہ کسی آفت زدہ کی مدد کرو، اور اگر کوئی شخص راستہ بھول چکا ہو تو اس کو یعنی کہ راستہ بتاؤ، راستہ جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کو راستہ بتاؤ۔ اگر وہ کسی طرح سے بھٹک گئے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو سیدھے راستے کی طرف یا سیدھی راہ دکھانا یا راستہ صحیح سے بتانا یہ ایک صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، کشادہ طرح بیٹھنے کا بیان۔ حضرت یہ 14واں باب ہے حدیث کا، پیج نمبر 180۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں کہ بہتر جگہ بیٹھنے کی وہ ہے جو کشادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب کشادگی سے مراد وسعت ہے، یعنی کہ کسی جگہ کا کھلا ہونا، وسیع ہونا۔ مجلس میں وہ جگہ جو لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے یعنی کہ نشست اور برخاست میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، تنگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہوگا کہ نشست اگر آرام دہ ہوگی، بہتر ہوگی، تو لوگ یعنی کہ آرام اور سکون کے ساتھ خیر کی بات سن سکیں گے۔
اگر ایک انسان انکمفرٹیبل ہوگا، بیٹھنے میں کمفرٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی اس کا بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوگی، یا وہ ایک اتنے برے طریقے سے بیٹھا ہوگا کہ تھک رہا ہوگا، تو اس کی وہ تھکاوٹ اور جسمانی یعنی کہ انکمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ جو خیر کی بات ہے یا نیکی کی بات ہے یا مجلس کی ایک اچھی بات ہے، وہ اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی جس طرح سے ایک کمفرٹیبل انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر جگہ وہ ہے جہاں پر بیٹھنے میں لوگوں کو تنگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، باب نمبر 15، کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنا۔ ابن سراح، مخلد، سفیان، محمد بن مقتر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو پھر سائے میں آ جائے، یا سائے میں بیٹھا اور دھوپ میں آ جائے، اس طرح سے کچھ بدن پر دھوپ ہو اور کچھ بدن پر سایہ، تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے۔ مسدد، یحییٰ، اسماعیل، قیس اور ان کے والد ابو حازم سے روایت ہے کہ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو وہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اس کے بعد حکم کیا تو وہ سائے میں چلے آئے۔ اب اس کا تشریحی نقطہ یہ ہے کہ جو پہلی روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہے کہ ایک آدمی بیک وقت دھوپ اور کچھ چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ کا یہ عمل بتایا گیا کہ آپ پہلے تو دھوپ میں کھڑے تھے، بعد میں سائے میں تشریف لائے، یعنی آدھے دھوپ اور آدھے سائے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یا اس حدیث کے مطابق یا آپ مکمل طور پر دھوپ میں کھڑے ہوں یا مکمل طور پر سائے میں، یعنی کہ آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ باب نمبر 16 میں ہے گروہ باندھ کر بیٹھنا۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، لوگ جدا جدا حلقے باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ تم کو میں جدا جدا دیکھتا ہوں۔ آمش سے مطلب تم کو میں جدا جدا دیکھتا ہوں، یعنی کہ تم مجھے الگ الگ کیوں نظر آ رہے ہو، ایک ہی جگہ بیٹھ کے کیوں نہیں بات کر رہے ہو۔ آمش سے اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی صورت پسند فرمایا، یعنی کہ لوگوں کو جماعت کی صورت میں بیٹھا ہوا آپ نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آتے تھے تو ہمیں گروہ میں، جماعت میں جس جگہ پر ہمیں جگہ ملتی تھی ہم اس جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی کہ الگ الگ بیٹھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک جگہ ایک جماعت کی صورت میں بیٹھنے کو آپ نے پسند کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اکٹھے بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا جو بھی سلسلہ ہوتا تھا اسے جاری رکھنے کو پسند کیا۔ 17 جو باب ہے وہ ہے حلقہ کے بیچ میں بیٹھنا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اس شخص پر جو حلقے کے بیچ میں بیٹھے۔ جیسے کہ اس کو آپ مثال یہ لیں کہ ایک مجلس ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر سے آنے والا شخص درمیان میں، یعنی کہ جگہ خالی ہے اور درمیان میں آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، بیچ میں ہنسنا ہنسانا یا یعنی کہ شوبدے دکھانا، یا درمیان میں ایک سینٹرل یعنی کہ پلیس جیسے کہہ لیں نا، سینٹرل پلیس پہ بیٹھ کے کوئی بھی ایکٹ کرنے سے یا کوئی بھی کام کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یعنی کہ جو شخص بھی آتا ہے اس کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہ وہیں بیٹھ جائے، بجائے اس کی کہ وہ لوگوں کو کراس کرتا کرتا بیچ میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ 18واں باب جو ہے ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا۔ حضرت سعید بن ابو الحسن سے روایت ہے کہ ابو بکر ایک گواہی میں ہمارے پاس آئے تو ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ابو بکر نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور منع کیا ہے کہ آپ نے کہ اس سے کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پہنچنے دوسرے کے کپڑے سے جو اس کو نہیں دیا گیا بغیر اس کی اجازت کے، تاکہ اس کو ناگوار نہ ہو۔ دو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو اس شخص کی جگہ پہ اس شخص کے لیے جگہ چھوڑ دینا، اس کے لیے اٹھ جانا، جیسے کہ حضرت ابو بکر کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر آئے اور ان کی جگہ پہ ان کے لیے کسی نے جگہ خالی کی تو آپ نے وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ایک اور بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ یعنی کہ کسی کے گندے ہیں اور وہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی دوسرے شخص کا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اس شخص نے خود وہ کپڑا نہ دیا ہو کہ یہ تم اس سے ہاتھ صاف کر لو۔ ٹھیک ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ایک شخص اس کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، وہ وہاں بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ اسی حدیث کی آگے ایک لنکڈ اور حدیث بیان کی گئی ہے کہ یعنی کہ کسی بھی شخص کے لیے کھڑے ہونا یا جگہ یعنی کہ اس کے لیے چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اجمی اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کھڑے نہ ہوا کرو۔ عجم میں یہ رواج تھا کہ کسی بڑے دولت مند کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جاتا تھا، وہ بیٹھا رہتا اور یہ کھڑے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے کچھ یعنی کہ یہی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، یعنی کہ کوئی بھی کسی شخص کے لیے جگہ نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، باب نمبر 19 میں ہے کہ کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے ایسی ہے جیسے ترنج، اس کی بو بھی عمدہ ہے، اس کا مزہ بھی اچھا ہے، اور مثال اس مومن کی جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی سی ہے، مزہ اس کا اچھا ہے، خوشبو نہیں ہے، اور مثال اس فاسق کی جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی سی ہے، جس کی بو عمدہ ہے اور مزہ کڑوا ہے، اور مثال اس فاسق کی جو قرآن نہیں پڑھتا ایسی ہے جو مطلب اندرائن کے پھل کی، جس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ بھی کڑوا ہے، اور مثال اس ساتھی کی جو نیک ہے مشک کی سی ہے، اگر اس میں سے کچھ تجھے نہ ملے تو خوشبو ہی صحیح، اور مثال برے ساتھی کی ایسی ہے جیسے دھونکنے والا، اگر اس کی کالک سے تو بچ جائے تو دھواں لگ ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تشبیہات استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ تشبیہات کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ ایک شخص جو کہ مومن ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ترنج کی سی ہے، ٹھیک ہے، جس کی بو بھی خوبصورت مطلب عمدہ ہے، بہت اچھی ہے، مزہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ایک ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی مثال کھجور سی ہے، یعنی کہ مزہ اس کا اچھا ہے لیکن خوشبو اس کی اچھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک ایسا فاسق جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ریحان کی سی ہے، جس کی بو عمدہ ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک ایسے شخص کی مثال یعنی کہ جو فاسق ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا، فاسق بھی ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جو اندرائن کی ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں ہے، مزہ بھی نہیں ہے۔ پھر ساتھ میں ایک ایسے ساتھی کی مثال بیان کی کہ اگر ایک ساتھی ہے جو کہ نیک ہے، نیکی کی راہ پر چلنے والا ہے، تو اس کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جو مشک کی طرح ہو، کہ مشک اگر آپ یعنی کہ مشک آپ کے پاس نہیں بھی ہے، مشک آپ کو یعنی کہ کچھ نہیں بھی ملتا تو کم از کم اس کی خوشبو سے آپ محروم نہیں رہتے۔ اور سیم اسی طرح سے بتایا کہ ایک یعنی کہ برا جو ساتھی ہے اس کی مثال ایک دھونکنے والے کہ وہ جو دھونکتے ہیں نا، یعنی کہ دھونکنی یعنی کہ دھونکتے ہیں، تو اس کی سی ہے کہ اگر تمہیں اس سے یعنی کہ کالک اس کی لگے یا نہ لگے، کوئلے کی کالک لگے یا نہ لگے، کم از کم اس کا جو دھواں ہے وہ تمہیں ضرور پریشان کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو تشریحی نقطہ ہے یہ کہ کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو کیا میسر آئے گا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ساتھ کر کسی کا ماسوا مومن کے، اور مت کھلا اپنا کھانا مگر پرہیزگار کو۔ اچھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ کسی کو اپنا کھانا کھلاؤ مگر ایک ایسے شخص کو جو مومن اور پرہیزگار ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ کمپنی کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کمپنی بتا دی کہ کس کی کمپنی آپ نے چوز کرنی ہے، یعنی کہ ایک مومن شخص کی کمپنی کو آپ اپنائیں، اختیار کریں، بجائے اس کے کہ کسی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ بیٹھیں جس میں آپ نے خود خراب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا تو دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں جھنڈ کی جھنڈ ہیں، یعنی پیدا ہونے سے پہلے بدن کی روحوں کے جھنڈ الگ الگ تھے، پھر جن میں آپس میں جان پہچان تھی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں، اور جن سے جدائی اور ناواقفی تھی وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ اب جو یہ احادیث ہم نے پڑھی، 4 احادیث تھیں، ان چاروں احادیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوستی اور مجلس کس کے ساتھ رکھنی ہے، یعنی کہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بھی مختلف آیات سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہی ہماری پہچان ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دوستی اور محبت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، مطلب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جو کمپنی ہے یا جو ہمیں دوستی ہے وہ ہمیں کیا کرنی ہے، اچھی رکھنی ہے، تاکہ ہم اچھے دوستوں کے ساتھ جب اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ہمارا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، مطلب اللہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے وہ اچھا فرمائیں گے۔
ٹھیک ہے جی. باب 20 ہے جھگڑے اور فساد کی ممانعت. ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کو کام پر بھیجتے تو فرما دیتے کہ خوش کرتے رہنا، نفرت مت دلانا، آسانی کرتے رہنا، دشواری مت ڈالنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لوگ میرا ذکر کر رہے تھے اور میری تعریف کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں اس کو. میں نے کہا سچ ہے میرے ماں باپ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تھے. پھر کیا اچھے شریک تھے، نہ لڑتے تھے نہ جھگڑتے تھے. اب یہاں پر جو تشریحی نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ واقعی میں حقیقتاً حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ انسان ڈرا دھمکا، صرف محض ڈرایا دھمکایا جائے، نہ ہی بے جا سختی کی جائے. یعنی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اپنے صحابی کو بھیجتے تھے کسی جگہ پر یعنی کہ واعظ و نصیحت کے لیے یا کسی جگہ پر یعنی کہ تبلیغ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو نصیحت فرماتے تھے وہ یہ کہ خوش کرتے رہنا، یعنی کہ ان کو ایسے طریقے سے بات بتانا، ان کو ایسے طریقے سے نصیحت کرنا کہ وہ خوش ہوں تمہاری بات سن کر. انہیں دین سے نفرت نہ دلانا، ان کو آسانی یعنی کہ ان کے لیے پیدا کرنا، ان کو کوئی بھی چیز سکھاتے ہوئے آسان پہلو پہلے رکھنا تاکہ وہ اس سے پریشان نہ ہوں، یعنی کہ گھبرائیں نہیں، اور مشکل جو ہے وہ ان کے اوپر نہ ڈالنا. ٹھیک ہے. اچھا جی. باب نمبر 21 میں کس طرح بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یوسف بن عبدالسلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں کرنے بیٹھتے تو اکثر آسمان کو دیکھتے تھے. اسی طرح سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح الگ الگ باتیں کرتے تھے کہ ہر شخص سمجھ لیتا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلام اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے وہ لنڈورا ہے. ٹھیک ہے. 3 باتیں بیان کی گئیں کہ پہلی میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اکثر اوقات آپ کی جو نظر ہوتی تھی وہ آسمان کی طرف ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ایک بات سے دوسری بات جو ہے وہ الگ ہوتی تھی کہ دوسرا شخص جو سننے والا ہوتا تھا وہ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور تیسری جو حدیث مبارکہ اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کلام کرتے تھے، جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو آپ کی بات جو ہے وہ اللہ کے کلام سے شروع ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر اللہ کے کلام سے وہ بات شروع نہ کی جائے تو وہ لنڈورا کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی وہی نہ ہو، اس میں خیر و برکت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. باب نمبر 22 خطبے کا بیان. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جس خطبے میں تشہد نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے کٹا ہوا ہاتھ. اب خطبے سے مراد ہر وہ کلام جو لوگوں سے مخاطب کر کے کیا جائے، اور تشہد سے مراد توحید اور رسالت کی شہادت کا بیان، یعنی کہ جس میں آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے رہے ہوں. ٹھیک ہے. باب نمبر 23 میں ہر آدمی کو اس کے مرتبے پر رکھنا چاہیے. میمون بن ابی شبیب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے سامنے ایک بھیک منگا گزرا، انہوں نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا. پھر ایک شخص کپڑے پہنے معقول صورت گزرا تو انہوں نے اس کو بٹھا کر کھلایا. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو. ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے اس شخص کی عزت جو بوڑھا مسلمان ہو، قرآن شریف کا حافظ ہو، نہ اس میں غلو کرتا ہو نہ نقصان، اور تعظیم اس حاکم کی جو منصف ہو اور عدل و انصاف کرے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں حدیث مبارکہ سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی سے بھی معاملہ کرتے وقت اس کی شخصیت کا لحاظ رکھنا معاشرتی آداب کا حصہ ہے. معاشرتی آداب کا حصہ ہے. یعنی کہ اس بات کی طرف اس حدیث مبارکہ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی تعلقات میں ان آداب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث میں بطور خاص بزرگوں کی بات ہو رہی ہے اور علماء اور حفاظ کی بات ہو رہی ہے، منصف حاکم کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے جب ہم معاملہ کر رہے ہوں، یعنی کہ ایک بزرگ آدمی ہے اس سے معاملہ کرتے ہوئے اور ایک عام آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں یعنی کہ ہمیں ان کی عزت و توقیر کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جو ایک حافظ شخص ہے قرآن مجید کا جو حافظ ہے اس میں اور ایک عام انسان میں جو عزت ہے اس میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے جو حاکم ہے جو کہ منصف ہو اس میں اور ایک عام حاکم میں فرق ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں مطلب خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. باب نمبر 24 ایک شخص 2 شخصوں کے بیچ میں بغیر ان کی اجازت کے گھس کر نہ بیٹھے. بیڈ مینرز میں شمار ہوتی ہے بات، ایک معاشرتی آداب کے انتہائی خلاف ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص 2 آدمیوں کے بیچ میں گھس کر نہ بیٹھے بغیر ان کی اجازت کے. یعنی کہ 2 لوگ اگر بات کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 2 بات کریں، بے شک آپ کو جتنا بھی اس سے ضروری کام ہو آپ ان کے بیچ میں گھس کر نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ آپ کو خود اپنے بیچ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے دیں.
حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو درست نہیں کہ دو آدمیوں کو جو مل کر ایک جگہ بیٹھے ہوں جدا کر دے بغیر ان کی اجازت کی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے ذرا میری بات سننا۔ اب وہ شخص وہاں جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی باتوں میں لگا لیتے۔ اب ان دو لوگوں کے بیچ میں بات ہو رہی تھی، اس بات کا اس کو نہیں پتا کہ وہ کتنی اہم تھی یا نہیں تھی، کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، اور وہ جو دو لوگ بات کر رہے تھے وہ بھی تو انسان ہے نا، انسانی وقار کے کتنی خلاف ہے یہ بات کہ آپ دو انسان بات کریں اور آپ ان کی بات کو کاٹ کے آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یعنی کہ انہیں جدا کرتے ہیں اپنی طرف بلا کر بغیر ان کی اجازت کے، تو یہ بھی بیڈ مینرز میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح بیٹھیں؟ باب 25 ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں سے اتباع کر لیتے۔ کیلا بنت محترمہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرفسا کے طور پر بیٹھا دیکھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو بہت عاجزی کرنے والے تھے تو میں گزر گئی خوف سے۔ ٹھیک ہے، اب اتباع اور قرضہ ایسے بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کے پاس ٹیک لگانے کو تکیہ یا سہارا نہ ہو تو دونوں گھٹنے کھڑے کر کے تلوے زمین پر لگا کر بیٹھیں اور دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پوزیشن کو آپ سمجھیں کہ ایسے بیٹھنا کہ جب آدمی کے پاس ٹیک لگانے کو کوئی تکیہ نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، تو دونوں گھٹنے کھڑے کر کے تلوے، پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں انہیں زمین پر لگا کر بیٹھنا اور دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر رکھ لینا۔ جیسے کہ اکثر آپ اس طرح بیٹھتے ہیں نارملی، یعنی کہ لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعض انداز شاہانہ ہوتے ہیں، بعض عاجزانہ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکبرانہ انداز سے بیٹھنے کو بھی ناپسند کرتے تھے اور عاجزانہ انداز سے بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے۔ اب یہ جو طریقہ کار میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا، یہ انتہائی عاجزی والا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی 25 باب ہمارے اس چیپٹر کے ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو باب نمبر 26 سے آنورڈ جو ہے وہ احادیث کی تشریح ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔